बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीनों दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा मौजू बहुत ही प्यारा है। हमने उन सहाबा का, उन अहले बैत अतहार का ज़िक्र करना है जिन्होंने हमें बताया, समझाया कि मिलाद कैसे मनाना है। और उन सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मिलाद कैसे मनाया, अल्लाह के नबी के ज़ाहरी तौर पर विसाल के बाद कैसे मिलाद मनाया। ये छोटे छोटे पॉइंट हमने आपसे शेयर करने हैं, बताने हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने वाले हैं और तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। और ये कोई रस्म नहीं है, ये हमारे ऊपर वाजिब है, फ़र्ज़ है कि करीम आका के आने की खुशी का हम इज़हार करें। कोई जिस तरह भी चाहे इज़हार करे, हर बंदे ने अल्लाह से अजर लेना है। और ये इसका कोई दुनिया से यानी दुनियावी ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ शरीयत के साथ है, अल्लाह के महबूब की ज़ात के साथ है। और मिलाद बुनियादी तौर पे है ही इस चीज़ का नाम। किस तरह होता है मिलाद? मिलाद होता है कुरान पाक की तिलावत करना, मिलाद मनाना, नातें सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, शीरीनी बाँटना, जुलूस का इनेकाद करना, अपने बच्चों के साथ सरकार का मिलाद मनाना, अपने मुलाज़मीन के साथ, अपने बड़ों छोटों को समझाना, बताना। यही सादा सा अंदाज़ है, सादा सा तरीक़ा है। और मिलाद मनाते वक्त जो लोग मिलाद मना रहे होते हैं, मैं ये कई लोग कहते हैं कि जी गरीब बच्चियों की शादियों में ये पैसे लगा दें। भाई मैं ये कहता हूँ कि ये जो मिलाद मनाने वाले हैं, ये जो सदका ज़कात खैरात देने वाले लोग हैं, यही गरीबों की बच्चियों का भी शादी का अहतमाम करते हैं। इन्हीं लोगों से जो वेलफेयर हॉस्पिटल हैं वो चल रहे हैं, वेलफेयर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मदारस हैं, मसाजिद हैं, वो चल रही हैं। और मिलाद मनाते वक्त हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो शरीयत से मुतसादम हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर के बारे में मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, अब देखिए कि ये जो साहिब किताब हैं मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, ये 211 हिजरी में वफ़ात पाते हैं, यानी कि 833 में ये दुनिया से जाते हैं। और इनकी जो मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ किताब है, इसके अंदर जो 19,202 अहादीस का ये मजमूआ है बुनियादी तौर पर। तो वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले इस कायनात के अंदर मेरे नूर को पैदा किया और मेरे बाद मेरी नूर को जो है पूरी कायनात में तकसीम किया गया, यानी कि मेरे नूर से पूरी कायनात को बनाया गया। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आते हैं तो अल्लाह ने माँओं को ये हुक्म दिया, यानी कि अल्लाह पाक ने पूरा साल जो है माँओं के यहाँ बेटे पैदा हुए। और ये भी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। सीरतुल हल्बिया एक बड़ी मारूफ़ किताब है, इसके मुसन्निफ़ अली बिन बुरहानुद्दीन हल्बी हैं। और इनका जो पैदाइश है इनकी 975 हिजरी में ये पैदा होते हैं, यानी कि 1567 ईस्वी के अंदर ये पैदा होते हैं। और ये 11वीं सदी के बहुत बड़े मुफक्कर मुहद्दिस आलिम दीन है। ये छोटे छोटे पॉइंट बताना इसलिए ज़रूरी हैं कि ये मिलाद कोई रस्म नहीं है, ये एक अक़ीदा है, एक नज़रिया है। और मिलाद जिस तरह भी कोई मनाए, अल्लाह पाक उनका मिलाद मनाना, यानी कि आपका हमारा सब का मिलाद मनाना, सीरत के जलसों का इनेकाद करना, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं अपने पैनल का तारफ़ कराता चलूँ। माशाअल्लाह आज हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना बदरुज़्ज़मा क़ादरी साहब। माशाअल्लाह आप जामिया हजवेरिया दाता हजूर में जो इदारा है बहुत बड़ा जामिया हजवेरिया, उससे मुंसलिक हैं। उसके सब कुछ यही करता धरता हैं, यही हदीस पढ़ाते हैं, यही वहाँ इंतज़ामिया के मामला देखते हैं। और बड़ी शानदार बिल्डिंग है और बड़ा बाकमाल इदारा है, इसमें बहुत बड़ा इनका रोल है। और आप माशाअल्लाह ख़तीब हैं जामिया मस्जिद गुलाब शाह वाली, इनका माशाअल्लाह बुज़ुर्गों का नाम है। किनार रोड जोहर टाउन में ये मस्जिद वाक़ है। और मैं ये समझता हूँ कि लाहौर की 5 जो खूबसूरत मसाजिद की एक फ़हरिस्त बनाई जाए तो उन 5 मसाजिद में इस मस्जिद का नाम आता है। बहुत प्यारी और हसीन मस्जिद है, मुझे जुमा पढ़ने का वहाँ शरफ़ हासिल हुआ। इनके साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल क़ुद्दूस दुरानी साहब, माशाअल्लाह प्रोफेसर हैं, दीन से जुड़े हुए हैं
اور یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، بہت سارے اداروں کے اندر یہ ہیڈ کر چکے ہیں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے تیسرے جو آج مہمان ہیں وہ ہیں پروفیسر محمد عثمان صاحب۔ یہ جامعہ الازہر کے فاضل ہیں اور یو کے سے یہ ایم فل کر رہے ہیں۔ بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، بڑا ان کا ذکر خیر سنا۔ میں آج کے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج کی اس ہماری مجلس میں تشریف لائے۔ علامہ صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں وہ واقعات یاد کریں اور ہمیں خیالی طور پر اس صحابہ کے دور میں لے جائیں کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے، اور صحابہ وہ ہیں کہ جن کا جو مقام ہے انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو یہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کیسے میلاد مناتے تھے؟ مجھے عبداللہ ابن عمر کی بات یاد آتی ہے کہ وہ جب مہمانوں کو لاتے تو اپنے مسجد نبی میں جس ممبر پر نبی کریم صاحب تشریف فرما کے خطبہ دیتے تو اس ممبر کی باقاعدہ زیارت کرواتے اور بوسہ دیتے۔ اور علامہ عبد الرحمن ابن جوزی جو کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ جو بندہ میلاد پاک رسالت مآب علیہ السلام کے تولد پر، آپ کی ولادت پر اظہار مسرت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں وَمِنْ خَوَاصِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، اس کو سب سے بڑا اجر تو یہ ملتا ہے کہ پورا سال وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور پھر فرماتے ہیں اچھا یہ 1000 سال پرانے ہیں جی، ان کے 1000 سال جی پہلے کی بالکل، یہ تاریخ ہے۔ بتانا بڑا ضروری ہے صاحب۔ ہاں، تب تو چلیں آج تو ہم جو ہے مختلف مکاتب فکر میں بٹ گئے، دھڑوں میں بٹ گئے، تب تقسیم ہو گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ 1000 سال پہلے ان کا تو کوئی ایسا اسکول آف تھاٹ نہیں تھا۔ وہ فرماتے ہیں بلکہ میں یہاں پیر صاحب ایک اور بات اور عرض کرتا چلوں، آپ نے اپنی پینسل کا برادہ جو تھا نا شارپ، اپنے کمرے میں قلم جسے کہتے ہیں، جسے کانے کی قلم ہوتی ہے، تو وہ اس کو اپنے کمرے میں جمع کرتے، شاگردوں نے پھینکنا چاہا، فرمایا اس کو مت پھینکو، جمع کر دو۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس ڈھیر کو جو ہے اتنا بڑا مقام تھا، اس کو جلا کے آگ جلا کے میرے لیے غسل کے لیے پانی گرم کرنا، اور جو بچ جائے وہ میرے کفن میں رکھنا تاکہ یہ گواہی دے کہ میں نے زندگی بھر حدیث مصطفیٰ پہ کام کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میلاد منانے سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ پورا سال اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے، اور اگلی بات کہتے ہیں اگر آپ اس پر 1 درہم خرچ کریں گے میلاد پاک پہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے آپ کو 10 درہم عطا فرمائے گا۔ جی درانی صاحب، آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ ہمیں کچھ ایسے واقعات شیئر کریں کہ جس میں ایسی چیزیں ہم سے شیئر کریں کہ صحابہ گھر والوں کے ساتھ کیسے تذکرہ کرتے تھے، میلاد مناتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نقشبندی صاحب، بہت شکریہ، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آپ نے آج کا جو عنوان رکھا ہے وہ بہت لائق تحسین ہے۔ میلاد پاک حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یعنی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد مبارکہ کا تذکرہ کرنا۔ میلاد کو اگر ہم سادے لفظوں میں کہیں اپنے آڈینس کے لیے، ناظرین کے لیے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد مبارکہ کا تذکرہ کرنا یہ میلاد ہے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ صحابہ کرام اپنے گھروں میں بطور خاص اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ کس انداز میں ذکر میلاد کرتے تھے، تو میں اس کے لیے سب سے پہلی جس ایک ایویڈنس کا اور دلیل کا ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد مبارکہ کی خبروں اور بشارتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ اے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہم نے آپ کو ساری کائنات پر گواہ، خوشخبری دینے والا اور اعمال بد سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، اور ہدایت کا چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آیات صحابہ کے گھروں میں پڑھی جاتی تھی کہ نہیں پڑھی جاتی؟ سبحان اللہ، بہت اچھی بات، بڑا اہم نقطہ۔ صحابہ کرام کے گھروں میں انہی اللہ کے کلام کی آیات کی تلاوت ہوتی تھی، تشریح ہوتی تھی، اور تفسیر وہ بتائی جاتی اس قرآن مجید کی آیات کو اپنے گھر والوں کے سامنے بیٹھ کر اس کی تشریح کرتے تھے، اس کی وضاحت کرتے تھے۔ اور جب صحابہ جن کے سامنے میرے آقا موجود تھے اور قرآن ان کی زمانے میں نازل ہو رہا تھا اور وہ قرآن زبان مصطفیٰ سے سنتے تھے، تو آپ اندازہ کر لیجئے کیا کیف ہوتا ہوگا ان کی زبانوں میں جب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ آقا کی آمد کا ذکر کرتے ہوں گے۔ کبھی وہ یہ آیات پڑھتے ہوں گے
کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے تمہارے اندر سے وہ رسول آ گئے ہیں کہ تمہیں جو تکلیف ہوتی ہے وہ قلب مصطفیٰ پہ گراں گزرتی ہے، وحریص علیکم، اور تمہارے نفع کے لیے تمہارے فائدے کے لیے تو وہ آقا تشریف لائے ہیں کائنات میں جو سب سے بڑھ کر حرص رکھتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ میری امت کا بھلا ہو جائے۔ وہ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی ان آیات کو بھی پڑھتے ہوں گے، اور یقیناً پڑھتے تھے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حبیب کریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور آقا کے رحمت عالم ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ آیات تھیں جو صحابہ کرام کے گھروں میں تلاوت ہوتی تھیں، اور ان آیات کی روشنی میں صحابہ کرام اپنے اہل خانہ کو، متعلقین کو، اپنے احباب کو، گھر والوں کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد مبارکہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور میں یہاں پر ایک حدیث پاک کا بھی حوالہ دینا چاہوں گا، اگرچہ اس کا تعلق تو مسجد کے ساتھ ہے، مگر مسجد کے اندر ہونے والی بات چیت بھی صحابہ کرام اپنے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ تو صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث گھر پاک میں تو باتیں ہوتی وہ تھی جو مسجد نبی میں ہوتی تھی۔ یقیناً تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اور اسی دوران میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کاشانہ انور سے مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور آ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ ما اجلسکم، اے میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، میرے غلاموں، کیا باتیں ہو رہی یہ بتاؤ کہ تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ہوا ہے، سبحان کیا اللہ، کیا کر ڈسکشن رہے ہے ہو؟ جو ہو رہی ہے، کیا گفتگو ہے جو تم کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ کس بات پہ حمد کریں؟ کہ اس نے ہمیں آپ کو بھیج کر، آپ کو ہمارے اندر بھیج کر اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں راہ ہدایت نصیب فرما دی ہے۔ ہم اس بات پہ اللہ کا شکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور نقشبندی صاحب، میں یہ عرض کروں گا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس آیت قرآنی کے حکم کی تعمیل صحابہ کر رہے تھے، جس کو اللہ پاک نے کبھی یوں فرمایا کہ تم لوگ تو آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آمد مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی اس نعمت یعنی وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں آقا ہم اس لیے بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر کہ ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو ہمارے اندر بھیج دیا۔ اس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خاص سوال کیا، میں کیا تم اس بات پہ قسم کھاتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم حلف دیتے ہیں اس بات پر کہ ہم محض اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی آمد مبارکہ کا جو احسان اللہ نے کیا اور ہمیں جو راہ ہدایت ملی اور ہمیں جو کفر و شرک سے اللہ نے ایمان اور توحید کے نور کی طرف لے کر آیا، اس پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا میں نے تم سے یہ جو قسم ہے یہ کسی تہمت کی بنا پہ نہیں لی، یہ نہیں ہے کہ کوئی اعتبار میں کوئی کمی آ گئی ہے اس لیے میں نے نہیں لی، بلکہ میں نے مزید اس کے لیے طور پہ پوچھا۔ ہاں، چونکہ اللہ کی طرف سے آسمانوں سے عرش سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھے اللہ کا یہ پیغام دیا کہ یہ جو مجلس جس میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، یہ مجلس جس میں آمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنے والوں پر فخر کا اظہار ماشاءاللہ۔ جی عثمان صاحب کیا فرمائیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ابھی علامہ صاحب نے بیان فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ سفر میں، تجارت میں یا جب گھروں سے باہر نکلتے تھے تو کس طرح میلاد کا ذکر فرماتے تھے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین۔ ابتداً میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جب ہم میلاد النبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت جو ہے اس کا ذکر کیا جائے، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے، جب حضور کی ولادت ہوئی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام جن خصوصیات کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اگرچہ ان خصوصیات، ان کمالات، ان خوبیوں کا ظہور کچھ بچپن میں ہوا، کچھ بچپن میں ہوا، کچھ بعثت سے پہلے ہوا، کچھ بعثت کے بعد ہوا، یہ ساری خصوصیات آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو حضور کے ساتھ اللہ پاک نے بھیجی تھیں۔ تو جب ہم میلاد النبی کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں حضور کو عطا کردہ حسن، حضور کو عطا کردہ خوبیاں، حضور کو عطا کردہ کمالات، وہ ان سب کا ذکر اصل میں میلاد النبی کے تحت ہی آ جاتا ہے۔ کوئی بھی پہلو ہے میلاد، ہے میلاد وہ۔
تو مثلاً جیسے محترم عبدالقدوس دورانی صاحب نے اپنی بات کا جہاں اختتام کیا، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ جو حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ اس کو بیان کیا، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، عمومی طور پر صحابہ ویسے بھی مسجد میں بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، لیکن اس دن کوئی خاص پیٹرن کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، سبحان اللہ۔ اور اس کے جو الفاظ امام نسائی نے بیان فرمائے ہیں اور امام احمد بن حنبل نے، وہ بڑے کمال ہیں۔ جب حضور نے آ کے ان سے پوچھا کہ آج ما اجلسکم، آج آپ یہ جو گیدرنگ آپ نے کی ہے اس کا موضوع کیا ہے، آج کیا گفتگو آپ کر رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے 3 چیزیں بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ پہلی چیز انہوں نے بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم ادھر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں توحید دین سب سے عطا، پہلے ہے، سب سے توحید پہلے ہے۔ پھر کہا کہ جو اللہ پاک نے ہمیں اپنے دین کو عطا کر دیا، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ایمان کی دولت، ایمان کی دولت۔ اور یہ آگے جو ابھی بیان ہوا کہ حضور نے ان سے قسم لی، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے آج کل کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، ہم حج کر کے آتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن نہیں، صحابہ کا یہ رویہ نہیں تھا۔ صحابہ جب حج کرتے تھے، جب اللہ کی نعمت کو یاد کرتے تھے، ان کو اسلام کو یاد کرتے تھے، تو فوراً ان کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ سب ہمیں نہ ملتی اگر حضور کی ولادت نہ ہوتی۔ تو تیسری چیز پھر انہوں نے آپس میں ڈسکس کی کہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس دین پر، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، وہ حضور کے صدقے ہمیں عطا ہوا، حضور کی ولادت نہ ہوتی تو ہمیں یہ بھی عطا نہ ہوتا، آپ کے وسیلے سے، آپ کے وسیلے سے۔ یہ جو پیٹرن تھا، اس پر اللہ پاک جو ہے ملائکہ کے ہاں اپنے صحابہ، جو اپنے نبی کے صحابہ ہیں، ان پر فخر فرما رہا تھا۔ اس لیے حضور نے آ کے پوچھا کہ کیا تم اس پر قسم کھاتے ہو کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو، ما اجلسکم الا ذالک، کیا تم کہہ رہے ہو کہ ہم اسی موضوع کے لیے، اسی گفتگو کے لیے آج اسپیشل اس حلقے کو ہم نے سجایا ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور ساتھ یہ ذہن میں رکھیں یہ سب کچھ ہمیں نہ ملتا اگر حضور ہمیں عطا نہ سبحان ہوتے۔ اللہ۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو اہل بیت اطہار تھے، وہ کیسے میلاد مناتے تھے، کیسے تذکرہ کرتے تھے، کس طرح خوشیوں کا اظہار فرماتے تھے، اور بڑے مقدس ایام ہیں، ان ایام کی قدر بھی کرنی ہے، سیرت کو بھی اپنانا ہے، اور اپنے کو قرآن سے جوڑے رکھنا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ جب وہ میلاد کا دن آتا، 12 ربیع الاول آتا، تو آپ جانور ذبح کرتے، صحابہ کو تناول کرواتے، صحابہ کو پیش کیے جاتے، اور جو مسلم غیر مسلم سارے اس سے مستفید ہوتے، کیونکہ اللہ کے نبی تو رحمت ہے نا، وہ مسلم غیر مسلم دونوں کے لیے رحمت ہیں۔ جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ ہم نے صحابہ کا ذکر کرنا ہے آج بطور میلادی، کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے وہ میلاد کیسے مناتے تھے؟ جی، جیسا کہ ابتدا میں گفتگو ہوئی کہ یہاں میلاد سے اور مراد آپ کی سیرت کا ذکر، آپ کی ذات اور آپ کے خصائص اور اوصاف کا ذکر۔ میں ابن عساکر کی ایک روایت دے رہا ہوں جی۔ امام ابن عساکر نے لکھا کہ 80 سالہ تجربہ رکھتا تھا اپنا تورات پڑھانے کا، ایک یہودی تھا، یہودی عالم تھا، اور 100 سال اس کی عمر تھی، اور اچانک پھر وہ لمبا سفر شام سے طے کرتا ہوا جب مدینہ پہنچا تو آتے ساتھ سوال کرتا ہے، مسجد میں شیر خدا تشریف فرما تھے، باقی صحابہ بھی تشریف فرما تھے، کہا حل فیکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ تو شیر خدا نے پوچھا ایو سائل عن محمد ماذا ترید منہ، اے سائل تجھے کیا کام ہے، میرے نبی سے تجھے کیا کام ہے، تم سوال کر رہا ہے، قد جئت اطلب الاسلام علی یدیہ، کیا آپ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ آپ کا تو وصال ہو چکا ہے۔ اس کا اگلا سوال یہ تھا حل فیکم قرابۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر کوئی میرے نبی کی قرابت موجود ہے، آپ کے نبی کی، یعنی اہل بیت میں سے کوئی موجود ہے؟ تو شیر خدا نے فرمایا ہاں ان کی صاحبزادی موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر مجھے لے چلو۔ تو امام حسن تشریف فرما تھے، امام حسین، تو علی رضا شیر خدا نے دونوں بچوں کو بھیجا کہ اس بزرگ کو لے جاؤ اپنی والدہ کے پاس ملاقات کروا دو۔
جب وہ ملاقات کے لیے وہاں حاضر ہوئے تو عرض کیا خاتون جنت سے، ہاتھی صوب الذی توفی رسول اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی نشانی دے دیجیے جس سے پتہ چلے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے جسم سے مس ہوئی ہو. تو آپ وہ چادر لے آئیں جس میں رسالت مآب علیہ السلام کا وصال ہوا. فَأَخَذَهُ الْحِبْرَ، انہوں نے اس چادر کو پکڑا، یہودی نے القاہ علی وجہی، اور اپنے چہرے پر رکھ لیا، اور اس کے بعد سونگنا شروع کر دیا اور زاروں قطار روتا رہا. اور کیا کہہ رہا تھا؟ بے ابی انت و امی، اور میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، من کشف فی ھذا الثوب، جس بدن نے اس کپڑے کو چھوا یا پہنا یا آپ نے اس کو اوڑھا، تو فرمایا وہ ذات جو ہے اس پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اب یہاں جو آخری جملہ ہے اس یہودی کا، بزرگ یہودی کا، عالم کا، تورات کا جو عالم تھا، واپس مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس بیٹھ کے عرض کرتا ہے، صف لی صفات رسول اللہ علیہ السلام کا انی انظر الیہ، کہنے لگا کہ اے شیر خدا ایسا کیجئے کہ اپنے نبی کے اوصاف، ان کی ولادت، ان کے خصائص، ان کے خد و خال مجھے اس طرح بیان کیجئے جیسے ان کا رخ انور میرے بالکل سامنے آ جائے. تو یہ ولادت، اور پھر آپ نے شیر خدا نے اپنے نبی کے خد و خال بیان فرمایا، اوصاف بیان فرمایا، اور یہی میلاد ہے. اقبال نے کہا تھا نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی. اگر انسان کو، اور پھر اقبال نے کہا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدع تصورات. اور بات یہ ہے کہ جب محبت اور عشق موجود نہ ہو تو پھر وہ دین نہیں رہتا، وہ بت قدع تصورات کی سانچے میں ڈھل جاتا ہے. اور دین تو نہ، اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے ایک جملے میں عشق کی اپنی دین کو ڈیفائن کریں گے. اقبال نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب. اقبال نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرا دین جو میرے نبی کی محبت میں جل جانے کا نام ہے، انتہائش عشق و آغازش ادب. میرا دین جو ہے اس کی انتہا عشق ہے اور آغاز جو ہے ادب سے ہے، آغاز ہوتا ہے. اقبال نے کہا. جی درانی صاحب کیا فرمائیں گے کہ صحابہ کس طرح ذکر فرماتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی ہمارے پاس موجود نہ ہوتے، اللہ کے نبی نہ ہوتے تو ہمارا خسارہ تھا. میں الفاظ نہیں کہنا چاہ رہا. تو کس طرح صحابہ نے اللہ کے نبی کی موجودگی کو کائنات کے اندر سب سے افضل سمجھا. اور مجھے وہ روایت بھی نظر آ رہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ سرکار کا میلاد منا رہے تھے تو اللہ کے نبی آ گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، فرشتے تیرے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور تیرے بعد جو تیری طرح یعنی کہ میلاد کرے گا، میرا ذکر کرے گا، اس کو بھی ایسے ہی ثواب ملے گا. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بہت اہم پہلو ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں. صحابہ کرام کا جو جوش و خروش ہے، ان کا جو شوق و جذبہ ہے، جوش ایمانی ہے آقا کریم علیہ السلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے. سبحان اللہ، ولولہ تازہ. جی ہاں، بہت سے پہلو ہیں اس کے، بہت سے مواقع ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتے ہیں. میں سب سے پہلے جس موقع کو کوٹ کرنا چاہوں گا وہ موقع ہے جب ہمارے آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں. حسن اتفاق ہے نقشبندی صاحب کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے اور پیر کا ہی دن ہے، یعنی ماہ ربیع الاول ہے، تاریخ بھی 12 کی ہے، دن بھی پیر کا ہے. اور اس موقع پر آقا کریم علیہ السلام کی آمد، جہاں مدینہ کے لوگ میرے آقا کا مدینہ آنے پر استقبال کر رہے تھے، حکماً وہ آقا کا میلاد بھی منا رہے تھے. اور اس موقع پر جس طرح کا جوش و خروش اور جذبہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ مدینہ کی پوری کمیونٹی، مدینہ کے پورے معاشرے کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ریلیشن ہے اور آپ کے بارے میں ان کے دلوں میں جو جوش عقیدت و محبت ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں احادیث طیبہ کے اندر یہ ملتا ہے کہ صرف مرد صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ خواتین صحابیات، بچیاں گھروں کی چھتوں پر چڑھی ہوئی ہیں، مرد گھروں سے باہر ہیں، گلیوں مدینہ پاک کی بھری ہوئی ہیں لوگوں سے، اور یہاں پہ اشعار پڑھ رہی ہیں. حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ آقا آپ کی آمد کا جلوس ہے، تو ہر جلوس میں جھنڈے ہوتے ہیں، اگر اجازت دے تو میں کوئی جھنڈا نہ بنا لوں. آقا نے کہا اجازت ہے. انہوں نے اپنی دستار، اپنی پگڑی کو اتارا اور اس کو اپنے ڈنڈے اور عصا کے اندر اوپر اٹھا کر پہلی مرتبہ آقا کی آمد پر جھنڈے لگانے کا اظہار کیا. سبحان اللہ. اور پھر وہاں پر جو وہ ندا، جو آواز، جو نعرے بلند ہو رہے تھے، بعض صحابہ کرام نے ہاتھوں میں چھڑیاں اٹھائی تھیں، جو کہ کھجوروں کی سرزمین ہے وہ تو کھجوروں کی چھڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں، اس کو ہوا میں لہرا رہے ہیں.
کسی نے اپنے دستار ابو بردہ اسلمی نے اس کو اٹھا کے اوپر جھنڈا بنایا ہوا ہے، اور مرد و زن ایک نعرہ لگا رہے ہیں، ینادونا یا محمد و یا رسول اللہ، اور وہ یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ صحابہ کرام کا نعرہ تھا، اور مدینہ کی بچیاں ایک ترانہ گا رہی ہیں۔ خدا جانے یہ ترانہ کس نے ان کو لکھ کے دیا ہوگا، اور کیسا یہ ماحول ہوگا کہ وہ کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا، ہم پر آمد مصطفیٰ کی شکل میں 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، اور یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تک جب تک کوئی اللہ سے دعا کرنے والا اپنے لیے دعا مانگتا رہے گا، آمد مصطفیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا، سبحان اللہ، چونکہ در خدا تک ہمیں اگر پہنچایا ہے تو آقا کی آمد نے ہمیں پہنچایا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ جو محبت کا اظہار ہے، یہ صحابہ کرام کو یہ بات قابل غور ہے کہ کبھی کبھی یہودی علماء کے پاس لے جاتی تھی، اور یہودی علماء کے پاس جا کر صحابہ کرام یہ سوال کرتے تھے کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کی کتاب میں، چونکہ ہم نے قرآن میں سنا ہے مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کا ذکر اللہ نے تورات میں بھی کیا ہوا ہے، ان کا ذکر اللہ نے انجیل میں بھی کیا ہوا ہے، قرآن نے بطور خاص ان دو کتابوں کا انبیاء نام لیا۔ بتاتے رہے۔ اور وہ جو انبیاء کرام سے تو عالم ارواح میں وعدہ لے لیا گیا تھا نا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں گے بے شک۔ اور آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے پیغام کو امتوں تک پہنچائیں گے۔ اسی پیغام کی عملی شکل یہ تھی کہ وہ اپنی امتوں کو بتاتے آئے، کتابوں میں نقل ہوتا رہا، اور جب آقا کی آمد کا زمانہ آئے صحابہ کرام ان کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتاؤ تمہاری کتاب میں ہمارے آقا کی اخلاق کریمہ کا ذکر کہاں ہے، ماشاءاللہ، اور وہ اپنی بدبختی اور کفر کی وجہ سے اس کو چھپاتے تھے۔ اسی بنا پہ اللہ پاک نے یہود کے بارے میں کہا کہ نادانو، تم تو انہیں ایسے پہچانتے ہو جیسے اولاد، جیسے والدین اولاد کو پہچانتے جی ہیں، عثمان صاحب، اور تم ان کی آمد کا انتظار کرتے رہے یہاں پر۔ اب جب وہ آ گئے ہیں تو سب سے پہلے ان کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ تو انہی صحابہ کرام کے جوابات کو نہ دینے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی مذمت فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ جی عثمان صاحب کیا فرمائیں گے؟ کوئی ایسے ہمیں اشعار سنائیں جس میں میلاد کا تذکرہ ہو، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لاڈلے صحابی ہیں خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں علامہ علاء الدین ابن ملا جیون فرماتے ہیں تفسیر احمدی میں کہ خلیفہ اول ہر سال 12 ربیع اول کے دن 100 اونٹ ذبح کرتے تھے، یعنی کہ لوگوں میں گوشت کا بانٹنے کا اہتمام کرتے، غریبوں، مسکینوں، گھر والوں کے لیے اور غیر گھر والوں کے لیے، سب کے لیے گوشت کا اہتمام فرماتے تھے۔ کچھ ہمیں اشعار سنائیں کہ صحابہ نے یا دیگر لوگوں نے میلاد کو اشعار میں کیسے بیان فرمایا ہے؟ دیکھیں، جو شاعری ہے وہ تو ہمارے علم میں ہے، جو عرب لوگ ہیں ان کی طبیعتوں میں یہ رچی بسی تھی، اور جب بھی انہوں نے کوئی دلی کیفیت کو اظہار کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنی طرف سے ایک نارمل گفتگو کرتے تھے، لیکن وہ شاعری کی صورت میں وہ الفاظ میں ذہین پرو لوگ تھے جاتی نا تھی۔ بہت زیادہ۔ تو ہم حضرت علی کو اگر لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آقا علیہ السلام کے سامنے ان کو اپنی جو شان تھی جو حضور کی وساطت سے ان کو ملی اس کا اظہار کرنا تھا، تو فرمایا کہ اس کو بھی جوڑا حضور کی ولادت سے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ولدت والارض ضیاء والسماء نور نحن نتوہج فی بہائک البسماء، کہا کہ حضور آپ پیدا ہوئے، آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو زمین روشن ہو گئی اور آسمان جو ہے وہ نور سے بھر گیا، اور ہماری جو تر و تازگی ہے، ہماری خوشحالی ہے، ہمارا جو نور ہے وہ آپ کے تبسم، آپ کی مسکراہٹ اور آپ کی روشنی سے ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ ہے تخلیق کائنات کی وجہ سے۔ جی جی بالکل، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام 6 سال کی عمر تھی جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، لیکن کبھی بیٹھے بیٹھے وہ جو 6 سالوں میں محبت ملی تھی، صحبت ملی تھی، اس کا جو نور تھا اس کو وہ ہمیشہ محسوس کرتے تھے، اور کبھی کیفیت میں شعر پڑھ دیا کرتے تھے حضور کے لیے۔ تو ایک بار بیٹھے تھے تو فرمایا کہ یا جدہ یا رسول اللہ وانت خیر مولود، کہا کہ اے نانا جان، اے اللہ کے رسول، آپ سب سے بہترین لوگوں میں ہیں، نورک فینا دائم وانت خیر الموجود، آپ کا جو نور ہے وہ ہر وقت ہمارے ارد گرد رہتا ہے، ہم اسی کے حالہ میں رہتے ہیں، اور آپ مخلوق کے سردار ہیں۔ اور آگے پھر ان کو جو
فیض ملا حضور کی نسبت سے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت ہیں، ہم جیسے تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نزل فینا القرآن وفی بیتنا الوحی، کہ حضور آپ کی وساطت سے ہمارے گھر میں تو قرآن نازل ہوتا رہا اور وہی ہمارے گھر میں آتی رہی۔ اور عبداللہ بن رواحہ نے تو کمال کر دی، میں نے جب یہ شعر پڑھا تو اشش ہو گئی، فرمایا کہ لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ کانت بدیہتہ تنبیک بالخبر، کہا کہ آقا علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے اس بات کے لیے معجزات عطا کیے تھے، نشانیاں عطا کی تھیں، وہ اگر نہ بھی عطا کرتا اللہ ان کو تو کانت بدیہتہ تنبیک بالخبر، تو حضور کی اپنی فطرت، اپنی طبیعت، اپنی ذات، شخصیت ایسی تھی کہ وہ حق تک لوگوں کو پہنچا دیتی۔ آپ کا سچا ہونا ہی کافی تھا، سچا ہونا ہی کافی تھا۔ اور پھر مشہور شعر حضرت حسان بن ثابت کا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو صحابہ اکرام کثیر تعداد میں تقریباً 40 سے زائد صحابہ تھے جو شاعر تھے، جو حضور کی مدحت اور توصیف فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع بڑا ہی خوبصورت ہے، وہ موضوع ہے میلاد نبی اور صحابہ۔ اللہ کے نبی کے جو پیارے صحابہ تھے وہ کس طرح آپ کی میلاد کا، آپ کے آنے کا تذکرہ کرتے تھے۔ اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم تو غلام ہیں، نوکر ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کے نیچے جو خاک آئی، جو مٹی آئی، ہم اس جیسے بھی نہیں بن سکتے۔ وہ ستارے ہیں، ہم تو نوکر ہیں، غلام ہیں۔ تو ہم نے میلاد بھی منانا ہے، ادب کو بھی اختیار کرنا ہے، سیرت کو بھی اپنانا ہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ میلاد اور صحابہ اہل بیت اطہار اور آج کی ضرورت؟ صحابہ کی حیات طیبہ دیکھیے تو انہوں نے بیک وقت دونوں پر عمل کیا، آپ کی سیرت پر بھی عمل کیا، اتباع کیا، اور آپ کے احکامات کی جو ہے وہ انہوں نے اس کو بھی وہ تعمیل انہوں نے صحابہ نے کی۔ میں اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مثال لیتا ہوں تو آپ دیکھیے صدیقیت اور نبوت کے درمیان کوئی مقام نہیں ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کے لیے قرآن کریم کی جو ہے وہ 32 آیات نازل ہوئیں، اور رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من اراد ان ینظر الی المیت، اگر کوئی دنیا میں چلتے پھرتی میت کو دیکھنا چاہتا ہے، یمشی فی الارض فلینظر الی ابی بکر، اگر کوئی فنا فی الرسول دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ٹائٹل کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے آپ کو اتنا بڑا جو ہے وہ اعزاز عطا فرمایا۔ اور وہ حدیث بھی میرے بلکہ روایت میں آتا ہے نا کہ خلیفہ اول تو آپ کے وصال کے بعد پریشان ہونا شروع، جسم کمزور ہو گیا، اور ان کی جو موت کی اصل وجہ ہے اس دنیا سے جانا وہ کریم آقا کی وہ جدائی تھی۔ آپ اللہ کے نبی چلے گئے، وہ ایک دوستی تھی، جو عشق تھا، جو محبت تھا، وہ قائم نہ رہ سکتا۔ اچھا پیر صاحب اگر آپ توجہ فرمائیں نا تو ایک بات بڑی آتی ہے، یہ شیخین کریمین دونوں ہمارے بزرگ جو ہیں، ویسے تو سارے صحابہ بزرگ ہیں لیکن صحابہ میں جو دو پہلے بزرگ ہیں تو وہ خلیفہ اول اور دوم، ان کا مزاج بڑا کمال کا تھا، یعنی ان کا ہر عمل اور ہر بات جو تھی رسالت امام علیہ السلام کی توصیف اور تحسین پر ہوتی تھی۔ دونوں اکٹھے تشریف فرما تھے، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میری امت کے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے گا۔ 4 لاکھ؟ ہاں، احمد بن حنبل کی روایت، انس بن مالک کی راوی۔ تو صدیق اکبر عرض کی یا رسول اللہ فزدنا، تھوڑا سا اور تعداد بڑھا دیجئے۔ فرمایا وہاکذا، فرمایا اچھا میں نے اتنی بڑھا دی، کہا یا رسول اللہ فزدنا، پھر آپ نے فرمایا میں نے اتنی اور بڑھا دی، 3 بار کہا۔ چوتھی بار عمر فاروق بول اٹھے اور کہا کہ خاموش ہو جائیے۔ عمر فرمایا دانا یا ابا بکر، خاموش ہو جاؤ، اچھی بات نہیں، اب بار بار 3 بار کہہ چکے ہو۔ اور صدیق اکبر نے فرمایا وما علیک، کہتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ مجھے روک رہے ہیں، مجھے بات کرنے دو۔ ان یدخلنا اللہ کلنا جنہ، اگر میرے بار بار عرض کرنے سے اللہ تعالیٰ ساری امت کی جنت میں بھیج دے تو کیا فرق پڑے گا، مجھے کیوں آپ روک رہے ہیں، مت روکیے۔
تو عمر فاروق نے اس وقت جو تاریخی بات کہی، عرض کرتے ہیں یا ابا بکر معاملہ یہ نہیں، ان اللہ ان شاء ان یدخل الخلقہ الجنہ بکف واحد فعلا، فرمایا اگر اللہ چاہے گا تو میرے نبی کے ایک اشارے سے ساری امت کو جنت میں بھیج دے گا۔ بنیادی طور پر یہی نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف، اختیارات، دونوں کے پاکیزہ تھے، دونوں پاکیزہ تھے، اور یہی جو بات ہے کہ انہوں نے رسالت امام علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ان کے اختیارات بھی بیان کر دیے کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اپنے نبی کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور اپنے امتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی عطا فرمائے گا ہمیں بھی کہ ہم اپنے نبی کا جو ہے وہ جی دورانی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ پھر سب گزارش یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ ہم صحابہ کرام کے میلاد پاک کے منانے کے حوالے سے فوکس کر رہے ہیں، لیکن اگر میں یہ جسارت کروں اور میں یہ سوال کروں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا میلاد منایا؟ اس لیے کہ صحابہ سے بڑھ کر تو حضور کی اتباع کرنے والا کوئی نہیں ہے نا۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور انہوں نے ہر وہ عمل کیا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قولاً فعلاً تقریراً کسی اعتبار سے ثابت، جو دیکھا اور سنا، جو انہیں دیکھا سنا۔ اور صحابہ کرام نے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیر کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے اہتمام کے ساتھ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، جی آپ اتنے اہتمام کے ساتھ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی حکمت کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا فیہ ولدت، تو یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوا، یعنی میں اپنی آمد اور میلاد، اللہ نے جو مجھے اس دنیا کے اندر وجود بشری دے کر بھیجا، میں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ میرا سوال جو ہمارے اسلاف ہیں وہ پیر کا روزہ رختے تھے، آج بھی رکھتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ۔ یقیناً میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو صحابہ کرام سے بڑھ کر کون ہے جو آقا کی سنت پہ عمل نہ کرتا ہوگا؟ یہ بنیادی استدلال ہے کہ صحابہ کرام سب سے بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے تھے، اور سرکار نے صحابہ کی محفل میں ایک بار ان سے پوچھا کہ من آنا، بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار نے کہا نہیں، میرا اشارہ ادھر نہیں ہے، میں یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا، میں اپنے میلاد کی طرف جانا چاہتا ہوں، واہ واہ، میں کون ہوں؟ صحابہ کرام پھر آकर خود حالانکہ بتانے والوں کو بھی پتہ ہے، پوچھنے والوں کو بھی پتہ ہے۔ یقیناً سرکار نے فرمایا، پھر آپ نے آباء و اجداد کا ذکر کیا کہ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں اس خاندان سے ہوں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی اولاد آدم کو 2 حصوں میں بانٹا، اللہ پاک نے میرے نور کو سب سے بہتر حصے کے اندر رکھا، یہاں تک کہ وہ سلسلہ چلتا چلتا جب قبائل کے اندر قبیلے آئے تو سب سے اعلیٰ شرف قریش کو تھا، اللہ نے میرے نور کو قریش میں رکھا، اور قریش کے اندر جب خاندانوں اور گھروں کا معاملہ آیا تو سب سے اعلیٰ جو خاندان گھرانہ تھا بنو ہاشم کا تھا، خدا سب نے سے اعلیٰ ماں باپ دیے، اللہ نے میرے نور کو اس میں رکھا، اور پھر اس کے بنو ہاشم کے اندر پھر حضرت سیدنا عبداللہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہترین نفوس تھے، اللہ نے اب یہ آقا نامدار کا صحابہ کرام کے سامنے سوال کر کے انہیں اس جانب متوجہ کرنا، سبحان جی۔ عثمان صاحب کیا فرمائیں گے پاک کی کہ طرف جشن عید میلاد النبی ہم نے منانی ہے، میلاد بھی منانا ہے، سیرت بھی اپنانی ہے، لیکن روشنی ہم نے صحابہ سے لینی ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، جشن منانا جو ہے میلاد کا، وہ جشن کا مطلب ہے کہ مل جل کے آپ خوشی کا اظہار کریں، اور جو صحابہ کو اللہ پاک نے یہ مواقع جشن منانے کے دیے تھے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور قیامت تک وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ پاک نے صحابہ ہی کی قسمت بنائی تھی کہ جس انداز میں انہوں نے حضور کے میلاد کا جشن منایا۔ آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح مل جل کے جشن مناتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کٹنگ کرواتے تھے، بال کٹواتے تھے، تو صحابہ حضور کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحلاق یحلقہ وأطاف بہ اصحابہ، وہ حضور کٹنگ کرواتے تھے، حلاق جو ہے وہ کٹنگ کر رہا تھا اور صحابہ ارد گرد گھومتے تھے اور ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ ان کے جشن کا انداز تھا، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تھے، وضو کا بچا ہوا پانی، اور وضو جب فرماتے تھے تو وہ چہرے پہ لگ کے نیچے نہیں گرتا تھا، بلکہ صحابہ اسے لیتے تھے اور اپنے جسموں پر، چہروں پر ملتے تھے، اور اگر کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا تھا تو جس نے ملا ہوتا تھا تبرک کے لیے اس کو ہاتھ لگا کے
اپنے جسم پہ مل لیتے تھے. حضور لعاب دہن پھینکتے تھے, لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. اور اس کی شہادت حدیث پاک میں امام بخاری نے نقل کی. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے وکیل بن کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آبزرو کر رہے تھے کہ لیٹر آن ہم نے کیسے ان پہ حملہ کرنا ہے, کیسے شہید کرنا ہے, کیسے نقصان پہنچانا ہے. تو انہوں نے دیکھا وہاں پر جو کچھ دیکھا, کیا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے؟ وہ جا کے واپس بیان کیا. انہوں نے جا کے اپنے لوگوں کو کہا, کفار کو, کہ تم ارادہ کر رہے ہو ان پہ حملہ کرنے کا, میں دیکھ کر آیا ہوں ما رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. انہوں نے کہا میں نے کیسر و کسرا وفد لے کر گیا, بادشاہوں کو دیکھا, لیکن جس انداز میں محمد کے اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں میں نے نہیں دیکھا, کہ ان کے وضو کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دے رہے. تو انہوں نے میسج دیا کہ وہ ان کے وضو کا قطرہ زمین پر, ہاں جی, وہ وضو کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے. تو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ حضور کا خون زمین پر گرنے دیں گے, تو تم کیا پلان کر رہے ہو کہ ان کو شہید کرو گے. تو یہ انہوں نے گواہی دی, ابھی مسلمان نہیں تھے, کہ کس انداز کا جشن صحابہ مناتے تھے. ہم تو وہ منا نہیں سکتے. علامہ صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی میں تو یہی عرض کروں گا, ایک احمد بن حنبل کی ایک روایت آتی ہے, آپ نے فرمایا, میرے نبی نے ارشاد فرمایا, طوبیٰ لمن رآنی, مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا, اور طوبیٰ سبع مرات لمن لم یرانی وآمن بی, اور 7 مبارکبادیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے. حیرت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں 7 مبارکبادیں پیش کی ہیں اس وقت بیٹھ کے, اور آج ہم جو ہے اس مخمصے میں ہیں کہ ہاں خوش نصیب ہے, مخمصے میں ہیں. کیا آخر میں پیغام دینا پسند؟ سر میں یہ گزارش کروں گا کہ خوشی ہمیشہ وہی مناتا ہے جسے نعمت کے ملنے کا احساس ہوتا ہے. صحیح. اور خوشی وہی کرتا ہے جسے نعمت ملتی ہے. جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے وہی خوشیاں مناتا ہے, ہم سائے تو نہیں مناتے. تو اہل ایمان کو آقا کی آمد اس لیے اچھی لگتی ہے کہ انہیں آقا کی آمد کا احساس بطور نعمت عظمی اور نعمت کبریٰ کے ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ بچیاں یاد آتی ہیں, ہم بچیاں ہیں نجار کے عالی گھرانے کی. اللہ اکبر. بچیوں نے کہا تھا ہم بچیاں ہیں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. سبحان اللہ. جی جو عثمان صاحب آقا کیا کی فرمائیں نعمت گے کو آپ؟ پہچانتا ہے وہی خوشی مناتا ہے. جی عثمان صاحب. میرا پیغام وہی ہے جو اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا کہ امت کو دے دیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ تم اگر دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے تو پھر میری اتباع کرو تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. میرے جیسے بن جاؤ. تو ہمیں حضور کی محبت اور حضور کی اتباع جو آج کل الگ الگ ہو چکی ہے, کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اتباع نہیں ہے, اتباع کرتا ہے محبت نہیں ہے, تو ہمیں ان دونوں کو ملا کے ایک کامل مومن بننا چاہیے. ماشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے پروگرام سنا, بڑی اچھی باتیں ہوئیں, بہت پیارے انداز میں, بڑے سلجھے انداز میں, اور بڑے سلیقے طریقے سے وہ نکتے آپ کے سامنے رکھے گئے کہ ہم نے میلاد منانا ہے, سیرت کو اپنانا ہے. اور میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی جس طرح بھی دین کو تھامے ہوئے ہے, بالآخر اس کی جو منزل ہے وہ اللہ کی رضا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھیں, دوسرے لوگوں کی قدر کریں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.